اور آپ مجھے امن بھی نہیں دے پا رہے. اور جب میرا سب کچھ لٹ جاتا ہے پھر آپ کو جاگ آتی ہے. جب چین کا ایک مہمان آتا ہے، اہم مہمان، مجھے یہ کہنے دیجئے، بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی، ہمارے آرمی چیف بھی چائنا گئے، وہاں انہوں نے بڑی محنت کی، لیکن سفارتی حوالے سے اگر حقیقت میں بات کی جائے، ہمارے پرائم منسٹر کامیاب ہو کر واپس نہیں آئے. مولانا صاحب کائنڈلی اور ساتھ ساتھ مختصر کر دیجئے، آج بہت ان لمبا دن ہے. کا مہمان یہاں آیا، جی ہاں، ہم سب لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، مہمانداری کی، اور ہم نے ان کو اپنی بھرپور حمایت، تائید، دوستی سب حوالے دیے. انہوں نے بھی سب وہی حوالے دیے، لیکن ایک جملے میں اس نے ہمیں جواب دے دیا کہ پاکستان میں اب بھی سیاسی استحکام نہیں ہے، پاکستان کی سیکورٹی اب بھی ٹھیک نہیں. آپ بتائیں کہ کس بنیاد پر وہ انویسٹمنٹ کریں گے یہاں پاکستان میں؟ Un inquebrantable compromiso con el pueblo boliviano y con la democracia en nuestro país. Vamos a batallar, vamos a litigar, no serán procesos fáciles, pero vamos a garantizar el derecho a la no repetición del pueblo boliviano y que se sentencien a estas personas que han tenido la osadía de generar una seducción de tropas, de generar un alzamiento armado, de atentar en contra de la vida del presidente y el vicepresidente de este país y en contra del pueblo boliviano. Los delitos por los cuales fue aprehendido esta persona no son suficientes. Desde el Ministerio de Gobierno vamos a realizar los requerimientos correspondientes para que se amplíen los verdaderos delitos por los cuales este sujeto debe pagar en un centro de reclusión en nuestro país. ¿Pueden retirarlo, por favor? La siguiente persona que ha sido aprehendida es el señor vicealmirante Juan Arnés Salvador, comandante general o ex comandante general de la Fuerza Armada Boliviana, que ya ha sido aprehendido por parte de nuestra querida policía boliviana, cumpliendo los requerimientos fiscales emanados dentro del territorio nacional. Estas dos personas se encontraban al interior de un vehículo blindado, el cual impactó en contra de las puertas de la Casa de la Democracia en nuestro país, en contra del Palacio Quemado, y ellos buscaban derrocar un gobierno democráticamente electo con más de 3.4 millones de votos, y sus aventuras golpistas solo quedaron en ello. Vamos a hacer respetar la democracia en nuestro país, cueste lo que cueste. Felizmente, sabemos que no son todos los militares, sino que es un puñado de delincuentes que han interrumpido o han tratado de interrumpir el orden constitucional en nuestro país. Lamentablemente, han transgredido nuestra bandera, de la cual todos los bolivianos y bolivianas somos hijos. Lamentablemente, ellos no merecen volver a ser llamados militares, sino unas personas privadas de libertad que no van a recobrar su libertad. متاثر کن اور سینسٹیوٹی اور گہرائی غزہ کی اذان میں اور غزہ کی تلاوت میں نظر آئی ہے. میں نے کہیں نہیں اس کو دیکھا. کوئی میری اس بات کو مائنڈ نہ کرے، لیکن شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ 24 گھنٹے موت کے سائے میں اذان دے رہے ہیں، موت کے سائے میں نماز ادا کر رہے ہیں. تو وہاں پر جو گزرا ہوا وقت ہے اس کی وجہ سے میرا ایک تعلق بن گیا. اور وہاں پر میں نے یہ دیکھا کہ جب آپ کسی عام فلسطینی کو بتاتے ہیں یا اس کو پتہ چلتا ہے کہ آپ پاکستان سے ہیں، فوراً اس کی جو ہے نا ٹون بدل جاتی ہے، اس کا لب و لہجہ آپ کے بارے میں بدل جاتا ہے. وہ آپ پہ اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. وہ آپ کو ایسے ٹریٹ کرتا ہے کہ جیسے کوئی بچھڑا ہوا بھائی مل گیا. تو خان یونس میں ایک فٹ بال کا کوچ تھا، وہاں پہ اسٹیڈیم تھا اور وہاں پہ میں گیا تو ایک فٹ بال کا ٹریننگ کیمپ لگا ہوا تھا. اس کا جو کوچ تھا اس کو پتہ چل گیا کہ میں پاکستان سے آیا ہوں.
تو وہ بھاگ کے آیا اور مجھ سے لپٹ گیا اور اس نے رونا شروع کر دیا. تو میں نے اس کو پوچھا کہ تو، اور وہ اردو بھی بول رہا تھا، تو میں نے اس کو پوچھا کہ وائی آر یو کرائنگ، وائی یور آئیز آر فل آف ٹیئرس. تو اس نے مجھے اردو میں کہا، کہتا ہے حامد میر صاحب میں کراچی یونیورسٹی میں 4-5 سال پڑھا ہوں اور میں ادھر اسکالرشپ پہ گیا تھا اور میں نے ادھر ہی جو ہے وہ اردو بھی سیکھی اور ادھر ہی میں نے فٹ بال بھی سیکھی، اب میں ادھر آ گیا. تو آپ یقین کریں کہ ہم جو ہے نا دنیا میں یہ جتنے بھی، میں کسی کو اوفینڈ نہیں کرنا چاہتا، کہ جتنے بھی عرب ممالک ہیں ہم ان کو اپنا بھائی نہیں سمجھتے. میں آپ ان کی بات سے اختلاف کر سکتے، ہم اپنا بھائی اگر سمجھتے ہیں تو صرف پاکستانیوں کو سمجھتے ہیں. میں ایڈ کر دوں کہ وہ جو پریویس ٹریبیونل ہے جسٹس جہانگیری والا، وہ 30 مئی سے اب آنورڈ آگے جو ہے وہ سماعتیں آگے بڑھائے گا. 30 مئی کی سٹیج یہ تھی کہ تینوں حلقوں میں آخری تقریباً وارننگ دی ہوئی ہے تینوں ایم این ایز کو ٹریبیونل نے کہ آپ فارم 45 لے کے آئیں. تو اس میں دلچسپ معاملہ یہ بھی ہوگا کہ اگر 9 جولائی سے پہلے عدالت ان کو یہ کہتی ہے کہ فارم 45 لے کے آئیں اور وہ لے آتے ہیں اور وہ ریکارڈ پہ آ جاتے ہیں، تو اس میں کوئی تبدیلی بھی پھر نہیں ہو سکے گی. پھر نیکسٹ جو بھی ٹریبیونل آتا ہے یہ کام جاری رکھتا ہے کہ یا ریٹائرڈ کا جو ٹریبیونل ہوتا ہے وہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکیں گے. پھر ایک اور بات ہے کہ جو علی بخاری والا حلقہ ہے، اس حلقے کے جو ان کے فارم 45 تھے، مصطفیٰ نواز کھوکھر کے فارم 45 تھے یا الیکشن کمیشن کے فارم 45 تھے، وہ بھی آپس میں میچ جو ہے وہ نہیں کر سکے تھے ایک دفعہ جب ان کو کھولا گیا. تو وہ بھی ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے جو میرا خیال ہے جو فارم 45 سے بھاگ رہے تھے اب دوبارہ فارم 45 ان کو پیش کرنے پڑیں گے. لوگ کنفیوز نہ کر جائیں، ان کے میچ کر گئے تھے آپس میں، ان کے الیکشن کمیشن کے ساتھ میچ نہیں کیے تھے. یہ جو جتنے خان صاحب سے کہ جو بار بار ان کی بات ہی نہ کہ رابطے نہ کرو رکھو، رابطے نہ رکھو، اگر ہم رابطے رکھتے شاید تو اس کا فائدہ جو ہے وہ یہ ہو جاتا کہ یہ جو غلط فہمیاں ہیں یہ اتنی نہ بڑھتی. لیکن آخر کوئی تو تھا نا جو عمران خان کو بتا رہا تھا کہ یہ آپ کو قتل کر دیں گے، اور ادھر ان کو بتایا جا رہا تھا، جو ہماری فوجی قیادت ہے اس کو بتایا جا رہا تھا کہ عمران خان آپ کو نہیں چھوڑے گا. تو جب وہ رابطہ ہی نہیں ہوا، ہم جیسے لوگ ہی درمیان سے نکل گئے، تو میرا خیال ہے یہ غلط فہمیاں اس سے بہت بڑھ گئیں. تو وہ کون لوگ تھے جنہوں نے عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کروائی؟ یہ تو فوج کا ایک اپنی انٹرنل پالیٹکس تھی جو ہمارے اوپر آ گئی، اور اس کی عمران خان فوج کی سیاست کو سمجھتے نہیں تھے، اور ہمارا یہ جو پریشر آ گیا نا پھر عمران خان کی طرف سے اور پارٹی کی طرف سے کہ آپ رابطے نہ رکھیں، کچھ نہ رکھیں، پھر ہم نے بھی رابطے ختم کر دیے. اس سے غلط فہمیاں بڑھ گئیں، ادروائز کوئی اتنی لڑائی کوئی نہیں تھی. تو اب عمران خان کے فوج سے تعلقات کی بحالی میں رکاوٹ کیا ہے؟ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ تلخیاں ہی ہیں زیادہ. عمران خان سے اگر ان کی بات چیت ہو، بحال ہو جائے کچھ معاملہ، تو اتنا بھی وہ نہیں ہے. چیزیں ایک سٹیپ تو پیچھے لینا پڑے گا نا، کیا اس میں فرق پڑتا ہے؟ تو وہ سٹیپ پیچھے لینے والا کون سا سٹیپ ہوگا؟ کیونکہ عمران خان تو بار بار کہہ رہے ہیں فوج اسٹیبلشمنٹ کو لینا پڑے گا نا سٹیپ واپس. عمران خان کیا کر سکتے ہیں؟ وہ تو جیل میں ہیں. ان کی بیگم عدت کیس کے اوپر جو آرگومنٹ ہوئے ہیں عمران خان کو سامنے بٹھا کے، مجھے آپ بتائیے کس نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ یہ کیس کرو؟ یہ کوئی کیس کرنے والا تھا، اور اس کے اوپر شرم آتی ہے، اس کے اوپر جس قسم کی باتیں ہوئی اور جو قسم کی جو ہے وہ گھٹیا ترین اس کے اوپر جو ہے وہ آرگومنٹ کیے گئے اور باتیں کی گئی. تو یہ وہ تو جس طرح سے انہوں نے کیا ہے اس طرح تو نہیں کرتے. عمران خان کو چھوٹا آدمی تھوڑا ہے، وہ عزت دار آدمی ہے. پاکستان کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ وابستہ ہے. تو اس طرح تو آپ کو عزت دینی پڑے گی نا آدمی کو. یہ تو نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ ہم جو مرضی کر لیں. تو ایسا کیا کرے فوج کے یہ معاملات جو ہیں وہ میرے خیال میں سب سے پہلا سٹیپ یہ کریں کہ کل ہی عدت کیس کے اوپر معذرت کر کے اس کو وڈرا کریں. پہلا سٹیپ تو یہ، اور اس پہ معذرت ہونی چاہیے عمران خان سے بھی اور بشرا بیوی سے. عمران خان تو صرف فوج سے بات کرنا چاہتے تھے، پھر ایسا کیا ہوا کہ اب وہ بجلیوں کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں، لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں، اس پہ کیا کہنا چاہیں گے حکومت صاحب؟ لوگوں کو یہ تو اپنے کیس ختم کروانے آئے تھے، لوگوں کو بجلی کی ننگی تاروں پہ لٹکا دیا ہے. اور جو بھی ان سے مذاکرات کرے گا، منہ کالا کرے گا، فوج سے بات چیت کرے اور ان کو نکالے یہاں سے، دفعہ دور کرے جہاں ہیں وہاں پہ. شیخ صاحب جس کا 201 یونٹ ہو جاتا ہے اس کا 8,500 سے بل دیا یار، 1,68,000 روپیہ یہ لے. میرا بل ہے 18 دکانیں لوگ خالی کر گئے ہیں میری مارکیٹ.
یہ 1,68,000 रुपया एक AC चलाता हूँ,